बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कमरे का दरवाज़ा धड़ से खुला और मदीहा तयशुदा कपड़ों का ढेर उठाए कमरे में दाखिल हुई। चेहरे पर शदीद गुस्सा था। मुनीब जो दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था मुड़कर उसे देखने लगा। वो कपड़े बेड पर रखकर सीधी हुई। क्या बात है, इतना गुस्से में क्यों हो? मुनीब ने पलटकर अपना वॉलेट और मोबाइल उठाकर जेब में डाला। तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? वो काट खाने को दौड़ी। अगर वही बात है जो मैं समझ रहा हूँ तो मुझे ये बताओ, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? मुनीब अब पूरी तरह उसकी तरफ मतवजा हुआ था। सांवली दुबली पतली सी मदीहा का चेहरा गुस्से की हिद्दत से दहक रहा था। क्यों नहीं है? मदीहा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। सुर्खो सफ़ेद रंगत, घुंघरियाले बाल, चमकदार ब्राउन आंखें। ऊंचा लंबा मुनीब जिसके सामने मदीहा बिल्कुल ही आम सी लगती थी, जैसे चांद के सामने मध्यम तारा। मेरे नज़दीक तो बिल्कुल नहीं है। मुनीब ने बेनियाजाना अंदाज अपनाया। अब्बू के एहसानों का बदला उतारना चाहते हो ऐसा करके? मदीहा का लहजा सख्त था। मामू के मेरे ऊपर जितने एहसानात हैं उनका बदला उन्हें सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। उनके एहसान उतारना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि मैं एहसान उतारने की कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। मुनीब का लहजा बहुत हमवार था। वो सीने पर बाजू लपेटकर उसे संजीदगी से देखे गया। और ये भी एक एहसान उतारने की ही कोशिश है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ मुझे तुमसे हरगिज़ शादी नहीं करनी। तुम जाकर अब्बू को इनकार करो अभी। मदीहा उसकी बात सुनकर सुलग उठी। मैं तो नहीं करूँगा इनकार। तुम्हें एतराज़ है तो तुम जाकर इनकार करो। मुनीब ने हरी झंडी दिखाई। हर मामले में मदद करने वाला मुनीब इस वक्त यूं लाताल्लुक हुआ कि मदीहा से बर्दाश्त ना हो सका। तुम? मदीहा गुस्से से आगे बढ़ी और कुछ न बन पड़ा तो बिस्तर पर उसके तयशुदा कपड़े जो उसने खुद वहां रखे थे उनको हाथ मारकर इधर उधर गिराया और तन फन करती कमरे से बाहर निकल गई। मुनीब ने एक नज़र बिखरे हुए कपड़ों पर डाली और कंधे उचकाकर बाहर निकल गया। जानता था कि थोड़ी देर में आकर वो कपड़े दोबारा तय करके अलमारी में रख जाएगी कि किसी भी किस्म की बेतरतीबी उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। ज़ेबा उठ जाओ, अब 9 बज गई हैं। ज़रा बाहर जाकर देखो, मोहल्ले में कोई लड़की अभी तक सो रही है भला? लड़कियां बालियां घरों के सब काम निपटा चुकी हैं और तुम अभी तक बिस्तर पर पड़ी ऊँग रही हो। अम्मा ने ज़ेबा को आवाज़ दी मगर वो गहरी नींद में थी। आवाज़ कहाँ सुनाई देती। ज़ेबा उठ जाओ अब, नहीं तो मारूंगी मैं तुम्हें। अम्मा ने तंग आकर उसे झंझोड़कर ज़बरदस्ती बिस्तर पर बिठा दिया। क्या है अम्मा, सोने तो दिया करें आराम से। ज़ेबा ने नींद में डूबी आवाज़ में कहा। कबल इसके कि वो जो बैठे बैठे डोल रही थी दोबारा लेट जाती। अम्मा ने उसके कंधे पर जोर से चपत लगाई। उठो, शराफत से मुंह धोकर आओ अगर नाश्ता करना है। मैं दोबारा नहीं बना कर दूंगी। दोपहर के खाने की तैयारी शुरू करनी है मुझे। तुम्हें पता है दोपहर को खाना तुम्हारे अब्बा की दुकान पर भिजवाना होता है। अम्मा ने आखिरी वार्निंग दी तो उसे उठना ही पड़ा, वरना दोपहर तक भूखा रहना पड़ता। ज़ेबा झूमती झामती उठी, चप्पल पैरों में फंसाकर कमरे से बाहर जाने लगी। ये दुपट्टा तो लेती जाओ। अम्मा ने पीछे से आवाज़ दी और उसका दुपट्टा बिस्तर से उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। ज़ेबा ने दुपट्टा खींचकर कंधे पर डाला और बाहर निकल गई। इस लड़की ने तो परेशान कर रखा है, मजाल है कोई काम सीधा हो इसका। अम्मा बुड़बुड़ाकर कमरे से निकल गई। ज़ेबा मुंह हाथ धोकर आई तो अम्मा ने अंडा पराठा और दूध पत्ती का मग उसके सामने रखा। वो बावर्ची खाने में चौकी घसीट कर बैठ गई और इत्मीनान से नाश्ता करने लगी। नाश्ता करके अपने कमरे और सेहन की सफाई कर लेना, बाकी मैं कर चुकी हूँ। ज़ेबा ने नाश्ता करते करते सर हिलाया। वो नींद की कच्ची थी, वैसे काफ़ी फुर्तीली लड़की थी, काम मिनटों में कर लेती थी, मगर उसके लिए जागना ज़रूरी था और वो नींद की इतनी रसिया थी कि 2 मिनट टिक कर बैठती तो बैठे बैठे सो जाती। अम्मा की लाडली 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। अब्बा उसके बहुत लाड उठाते, भाई हथेली का छाला बनाए रखते। अम्मा को उन सब के लाड एक आंख ना भाते। उनके ख्याल में लड़की की जात को इतना सर पर चढ़ाना कोई अच्छी बात नहीं थी। नाश्ता करके ज़ेबा सेहन में आई। उनका ये घर अंदरून लाहौर में वाक़ था, जो पुरानी तर्ज पर इंतहाई शानदार तरीके से तामीर किया गया था। मेन दरवाजे के साथ ड्योड़ी थी, ड्योड़ी के साथ बड़ा सा गुसल खाना, उसके बाद खुला सेहन, फिर दाएं जानब किचन, किचन के बाद बरामदा और बरामदे के अक्ब में 2 बड़े कमरे थे जिनके दरवाजे बरामदे में खुलते थे। सेहन के बाएं जानब पूरी दीवार के साथ क्यारी नुमा कच्ची ज़मीन थी जिसमें आम और जामुन के 2 दरख्त थे जो सेहन को अपनी छाँव में लिए रहते। बरामदे से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी। ऊपर भी 2 बड़े कमरे और बरामदा था, बाकी जगह खुली थी और दाएं जानिब से सीढ़ियाँ ऊपर छत की तरफ जाती थी।
جہاں کھلی چھت اور چھت کی دیوار کے ساتھ ساتھ پختہ بینچ بنے ہوئے تھے اور ایک طرف غسل خانہ تھا جو زیبا کے ابا نے بعد میں تعمیر کروایا تھا۔ کھلا، روشن اور ہوادار گھر زیبا کو بڑا پسند تھا۔ اس نے دل لگا کر پورے صحن کو صاف کیا اور اپنے کمرے کا رخ کیا۔ مدیحہ سارے کاموں سے فارغ ہو کر ماں کے پاس آئی۔ امی؟ ممتاز بیگم اپنے دوپٹے پر کروشیے کی بیل بنا رہی تھی اور پوری توجہ اپنے کام کی طرف تھی۔ امی؟ مدیحہ نے انہیں متوجہ کرنے کے لیے جھنجھلا کر کہا۔ کیا بات ہے؟ کیوں چڑ رہی ہو؟ ممتاز نے ہاتھ روک کر اس کی طرف دیکھا۔ امی وہ مجھے، مدیحہ ماں کے سامنے جھجک گئی۔ کیا مجھے؟ وہ مجھے منیب سے شادی نہیں کرنی، وہ ایک دم آر یا پار کا فیصلہ کر کے کہہ گئی۔ کیوں؟ ممتاز کے کیوں میں اتنی سختی تھی کہ مدیحہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی۔ میں نے پوچھا ہے کیوں؟ اب مدیحہ اس کیوں کا کیا جواب دیتی کہ اس کی انا کا سوال تھا، اس لیے بولو کیا برائی ہے منیب میں؟ وہ خاموش رہی تو ممتاز نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ برائی تو کوئی نہیں، بس برائی تو کوئی نہیں، بس نواب زادی کے نخرے ہیں۔ خبردار اب منہ سے دوبارہ یہ بات نکالی تو۔ ممتاز بیگم نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی تو مدیحہ پاؤں پٹک کر اندر چلی گئی۔ دماغ خراب ہے اس کا، شادی نہیں کرنی منیب سے۔ آسمان سے کوئی شہزادہ اترے گا مہارانی کے لیے؟ ممتاز بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کوئی میری بات سمجھتا کیوں نہیں؟ وہ ایسا صرف احسان اتارنے کے لیے کر رہا ہے، اس کی اپنی بھی کوئی پسند ہو سکتی ہے۔ وہ ٹہل ٹہل کر سوچ رہی تھی اور سوچ سوچ کر کڑ بھی رہی تھی۔ کیا بات ہے، یہ پریڈ کیوں شروع کر رکھی ہے؟ نادیہ نے بڑی بہن کو ٹوکا۔ یار، امی ابو میری شادی منیب سے کر رہے ہیں۔ وہ کڑنے کے انداز میں نادیہ کے برابر بیٹھ گئی۔ سیریسلی؟ نادیہ کا جوش دیدنی تھا۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا، نادیہ نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا کر جذبات کے عالم میں کہا۔ مرو مت، مدیحہ نے اسے پرے دھکیلا۔ کیا ہے؟ نادیہ نے غصے سے ناک چڑھا کر کہا۔ مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ وہ رو دینے کو تھی۔ کیوں بھائی؟ سوچو کتنا مزہ آئے گا، تمہاری شادی بھی ہو جائے گی اور تمہیں گھر چھوڑ کر بھی نہیں جانا پڑے گا۔ نادیہ نے دلیل دی تو مدیحہ نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ زیبا یہ لو بیٹا، یہ نیا پرنٹ آیا تھا دکان پر، پہلا سوٹ تمہارے لیے لایا ہوں۔ ابا نے ایک شاپر زیبا کی طرف بڑھایا۔ زیبا نے شاپر تھاما اور صحن میں بچھے تخت پر بیٹھ کر جلدی سے سوٹ نکال کر دیکھنے لگی۔ خوبصورت نفیس سے پرنٹ والا سوٹ اس کے سامنے تھا۔ واہ ابا، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ زیبا نے سوٹ پر ہاتھ پھیرا۔ جب میری بیٹی پہنے گی تو اور بھی خوبصورت لگے گا۔ ابا نے شفقت سے زیبا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زیبا زیبا، ہر طرف زیبا کے نام کی پکار تھی۔ کیوں نہ ہوتی، زیبا کے دونوں بڑے بھائیوں کی مہندی تھی آج۔ اکلوتی بہن ہونے کے ناطے ہر رسم میں اس کے نام کی پکار پڑ رہی تھی۔ خوبصورت سی، نازک سی، شہد کھلی رنگت اور شہد رنگ آنکھوں والی زیبا، جس کی آنکھوں پر ہر وقت خمدار لمبی پلکیں سایہ فگن رہتی تھی۔ وہ سادہ حلیے میں ہوتی تو دنیا والوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی، پھر اب تو وہ اپنے بھائیوں کی شادی کے حساب سے سجی سنوری تھی۔ اس کے سجے سنورے روپ نے کئی دلوں کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کیا تھا، مگر وہ سب سے بے نیاز شادی کی خوشیاں منا رہی تھی۔ کئی ماؤں کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ اسے اپنی بہو کے روپ میں دیکھنے کی۔ عادل بھی اس معصوم پری کو دیکھ کر جیسے سدھ بدھ بھول بیٹھا تھا۔ اس نے ماں سے بات کی اور ماں کو تو جیسے عادل سے بھی زیادہ جلدی تھی کہ زیبا نے اس کے دل کو بھی چھوا تھا۔ عادل کی ماں، جو زیبا کے والد کی چچا زاد بہن بھی تھیں، ولیمے والے دن جاتے ہوئے زیبا کے رشتے کی بات ڈال گئیں۔ اس وقت تو کسی نے اس بات کو اتنا سنجیدہ نہ لیا کہ جہاں بیٹیاں ہوں وہاں لوگ دست سوال دراز کرتے ہی ہیں۔ شادی کے ہنگامے سرد ہوئے تو زندگی معمول پر آ گئی۔ زیبا کی دونوں بھابیاں اقرا اور ممتاز اچھی تھیں، جلد ہی گھر والوں سے گھل مل گئیں اور اپنی ذمہ داریاں بھی سنبھال لیں۔ ایک دن عادل کی ماں شمیم دوبارہ چلی آئیں۔ آپ لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے سوچا کہ آ کر خود بات کر لینا بہتر ہے۔ شمیم نے بڑی چاہ سے دوبارہ دستے سوال دراز کیا۔ شمیم بہن، آپ کی خواہش سر آنکھوں پر، مگر دل نہیں مان رہا اس بات پر۔ میں نے زیبا کے بھائیوں سے بھی بات کی ہے مگر کوئی بھی رضامند نہیں ہے۔ زیبا کے ابا نے رسان سے کہا۔ انکار کی وجہ کیا ہے؟ میرا بیٹا شریف ہے، دبئی میں بڑی کمپنی میں مکینک ہے، اچھا کماتا ہے، شادی کے بعد زیبا کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ شمیم نے انکار کی وجہ جاننے کی کوشش کی۔ یہی کہ وہ زیبا کو ساتھ لے جائے گا، ہماری اکلوتی بیٹی ہے، اتنی دور بھیجنے پر کسی کا دل راضی نہیں ہے۔ زیبا کی ماں نے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو ناشکری ہوئی نا۔
لوگ تو ایسی آسائشوں کی چاہ کرتے ہیں اور تم لوگ صاف انکار کر رہے ہو۔ شمیم کے لہجے میں ناگواری اتر آئی۔ شمیم بہن، ناشکری نہیں، مہربانی کریں، یہ بات ممکن نہیں ہو سکتی۔ زیبا کے ابا نے عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر چچا زاد بہن سے معافی مانگی۔ شمیم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، مگر زیبا کے گھر والوں کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ منیب گھر آیا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ اسے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر باورچی خانے میں آیا تو خالی ہاٹ پاٹ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ فریج میں سالن بھی نہیں تھا۔ اتنے سالوں میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ گھر آیا اور اس کے لیے کھانا نہ ہو۔ بھوک کے باوجود اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کس کی کارروائی ہے، کیونکہ اس کے آنے پر ہمیشہ تازہ گرم روٹی، گرم سالن اور چائے کا مگ اسے تیار ملتا تھا۔ آج ایسا نہیں تھا، تو اس کا مطلب تھا کہ مدیحہ صاحبہ کا موڈ ابھی تک خراب ہے، بلکہ خراب ترین ہے۔ کچھ سوچ کر اس نے چائے بنائی اور ڈبل روٹی کے سلائس پلیٹ میں رکھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ جب وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تو مدیحہ کمرے کی کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، سو منیب اسے دیکھ نہیں پایا۔ ڈھیٹ کہیں کا، رہے آج بھوکا رات بھر۔ وہ اپنے بستر پر لیٹ کر دل ہی دل میں اسے کوسنے لگی۔ منیب تو سلائس کھا کر چائے پی کر آرام سے سو گیا، اور وہ جو اسے سزا دینے چلی تھی خود اس کی بھوک کے احساس سے بے چین ہو کر کروٹ پر کروٹ بدلنے لگی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ جھنجھلا کر اٹھی، چادر پرے پھینکی اور ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ اب نیند نہیں آنا تھی اسے، وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی یہ بات۔ مومانی، کیا کل گھر میں کھانا نہیں بنا تھا؟ منیب نے صبح مدیحہ کی موجودگی میں سوال کیا۔ ابھی ابھی منیب نادیہ کو کالج وین تک چھوڑ کر واپس آیا تھا۔ محسن، نادیہ اور مدیحہ کا بھائی بھی اسکول جا چکا تھا۔ ماموں بھی دکان پر جا چکے تھے۔ منیب کی دکان بڑی مارکیٹ میں تھی۔ مارکیٹ دیر سے کھلتی تھی، سو وہ 11 بجے کے قریب جاتا تھا۔ کیوں نہیں بنا تھا؟ ممتاز نے حیرت سے منیب کو دیکھا۔ میں رات کو گھر آیا تو سخت بھوک لگ رہی تھی، مگر باورچی خانے میں سالن تھا نہ روٹی۔ میں نے چائے اور سلائس کھا کر گزارا کیا۔ منیب نے مدیحہ کو نظروں کی زد پر رکھ کر کہا، جس کا چہرہ پل پل رنگ بدل رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمیشہ اس کی غلطی چھپا لینے والا منیب یوں امی کے سامنے اس کا بھانڈا پھوڑے گا۔ مدیحہ، تم نے منیب کے لیے روٹی نہیں پکائی تھی؟ مدیحہ خاموش رہی۔ ہائے بچے، مجھے جگا دیتے، میں کھانا دے دیتی تمہیں۔ آپ دوائی کھا کر سوئی تھی، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگا آپ کو جگانا۔ منیب نے معصومیت کی انتہا کر دی۔ چلو، میں آج سے خود اپنی نگرانی میں تمہارے لیے کھانا رکھواؤں گی، تم اوون میں گرم کر کے کھا لیا کرنا۔ یہ مدیحہ تو کچھ زیادہ ہی ہڈ حرام ہو گئی ہے۔ ممتاز اٹھ کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ آئندہ ایسا مت کرنا، ورنہ میں مومانی کو بتا دوں گا کہ تم سالن والا ڈونگا اپنے کمرے میں چھپا لیتی ہو اور بعد میں جا کر فریج میں رکھ دیتی ہو۔ منیب اس کے جلے بھنے انداز پر تیل چھڑک کر چلا گیا، اور مدیحہ اپنی چوری پکڑے جانے پر آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی رہ گئی۔ کیا بوریت ہے، بس کرو تم اب، نادیہ نے مدیحہ کی اتری شکل اور خاموشی سے اکتا کر کہا۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں نا، وہ ایسا صرف ابو کے احسانات کی وجہ سے کر رہا ہے۔ مدیحہ نے 1000 بار کی کہی ہوئی بات دوبارہ دہرائی۔ اچھا، انہوں نے خود کہا تم سے؟ نہیں تو پھر تمہیں الہام ہوا ہے؟ نادیہ چڑ گئی۔ نہیں، مگر وہ تایا کی۔ مدیحہ نے کچھ کہتے کہتے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ کیا تایا کی؟ کچھ نہیں۔ مدیحہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تو نادیہ نے سر جھٹک کر پاس والی کتاب اٹھا لی۔ میں کیسے بتاؤں ان سب کو کہ منیب تایا کی سائمہ کو پسند کرتا ہے؟ شام اتر رہی تھی اور مدیحہ سیڑھیوں پر بیٹھی انہی سوچوں میں غلطاں تھی۔ ممتاز بیگم نے باورچی خانے سے جھانک کر دیکھا۔ اسے یوں بیٹھے دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ واپس مڑی، چولہے کی آنچ دھیمی کی اور باورچی خانے سے باہر آ گئیں۔ اگلے ہی لمحے وہ مدیحہ سے ایک سیڑھی نیچے بیٹھ کر اس کو اپنی طرف متوجہ کر چکی تھی۔ مدیحہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ امی کے اس طرح متوجہ کرنے پر ہڑبڑا سی گئی۔ زیبا کالج سے آئی تو گرمی کی شدت سے اس کا سرخ و سفید رنگ تپ کر مزید سرخی اختیار کر گیا تھا۔ اماں، میں گرمی سے مرنے لگی ہوں۔ وہ بڑے کمرے میں پنکھے کے عین نیچے رکھے ہوئے صوفے پر گر کر دہائی دینے لگی۔ مت اول فول بکا کرو یوں، یہ لو پکڑو، شربت پی لو۔ اماں نے اسے گھورا اور شربت سے بھرا جگ اور ایک خالی گلاس اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ اٹھی اور غٹا غٹ 2 گلاس چڑھا گئی۔ شکر ہے آپ نے بروقت شربت پلا کر مجھے بچا لیا، ورنہ آج تو میں نے واقعی فوت ہو جانا تھا۔ زیبا کے حواس بحال ہوئے تو زبان فراٹے بھرنے لگی۔ آ گئی ہو زیبا، چلو کپڑے بدل لو، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ بڑی بھابھی اقرا کچن سے باہر آئیں اور پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کر پسینہ سکھانے لگیں۔
میں نے بریانی بنائی ہے، میں بھی نہا کر آتی ہوں پھر کھانا کھاتے ہیں۔ چھوٹی بھابھی کہاں ہیں؟ زیبا نے ممتاز کو غیر موجود پا کر سوال کیا۔ وہ تو صبح اپنی امی کی طرف چلی گئی، اقرا نے اماں کی طرف دیکھ کر کہا، جو دھیرے سے مسکرا رہی تھی۔ کیوں؟ زیبا ٹھنکی۔ اسے بھابھیوں کے ساتھ کی عادت ہو گئی تھی، اسے اچھا لگتا تھا اپنا بھرا بھرا خوشباش گھرانہ۔ کیوں کا کیا مطلب؟ اماں نے اسے گھورا۔ بھائی اب شادی ہو گئی ہے تو اپنے سسرال میں رہے نا، میرا دل نہیں لگتا اپنی بھابھیوں کے بغیر۔ اماں نے اس کے انداز پر مسکراہٹ لبوں میں دبائی۔ بڑی بھابھی کے لبوں پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی۔ شادی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ لڑکی کا اپنے ماں باپ سے رشتہ ختم ہو گیا، ماں باپ ہی رہتے ہیں۔ چلو تم جلدی سے کپڑے بدل کر آؤ، اماں نے اسے کمرے کی راہ دکھائی۔ بھئی میری بیٹیاں کہاں ہیں؟ ابا دکان سے واپس آتے ہی پہلے کی طرح پوچھتے۔ جب سے بہویں آئی تھیں انہوں نے بیٹی کی بجائے بیٹیاں کہنا شروع کر دیا تھا۔ ابا بیٹی تو میں ہوں آپ کی، یہ دونوں تو بہویں ہیں، بہویں۔ زیبا شرارت سے کہہ کر ہنستی تھی۔ کیوں بھئی تمہیں اپنی اہمیت کم ہوتی نظر آتی ہے نا، اس لیے ابا کو بہوؤں کے خلاف بھڑکاتی ہو۔ بھابھیوں میں سے کوئی ایک اس کی شرارت کا جواب شرارت سے دیتی تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیتی۔ وہ اتنی ہی ہنسمکھ تھی۔ اماں اس کی ہنسی کے دائمی ہونے کی دعا کرتی، دل ہی دل میں اس کی نظر اتارتی۔ زیبا کا ایف اے مکمل ہو چکا تھا، کچھ روز پہلے ہی اس کا رزلٹ آیا تھا، وہ پاس ہو گئی تھی۔ زیبا کے ابا اب زیبا کے بارے میں بھی کچھ سوچے۔ پورے 19 سال کی ہو گئی ہے۔ رات کو اماں نے ابا کو دودھ کا گلاس دیا تو خود بھی پاس ہی بیٹھ گئی۔ اللہ کرم کرے گا تم پریشان نہ ہو، دیکھتے ہیں کچھ اس سلسلے میں بھی، ابا نے اماں کو تسلی دی۔ پھر انہیں کچھ دیکھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ابا کے دوست محمود نے زیبا کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ ان کی بیوی اور بیٹیاں زیبا کو اس کے بھائیوں کی شادی میں دیکھ چکی تھیں۔ جس بازار میں ابا کی دکان تھی اس کی دوسری طرف جنگلے کے پار نئی بننے والی سوسائٹی میں ان کا گھر تھا۔ لڑکا جبران انجینئر تھا، اسی سال تعلیم مکمل کر کے کسی اچھی فرم میں نوکری کا آغاز کر چکا تھا۔ ابا کا اپنے دوست محمود سے سالوں کا یارانہ تھا۔ ان کا بیٹا بھی دیکھا بھالا، شریف اور با اخلاق تھا۔ بھائیوں اور بھابھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد بھابھیوں کو زیبا کی مرضی معلوم کرنے کی ذمہ داری سونپ دی گئی، اور زیبا کو بھلا کیا اعتراض ہوتا، وہ سب گھر والوں کی رضا میں راضی تھی۔ زیبا اور جبران کی منگنی ہو گئی اور 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ کیا بات ہے مدیحہ، مجھے سچ سچ بتاؤ، کہیں تم؟ مدیحہ ماں کے ادھورے سوال کا پورا مفہوم سمجھ کر جیسے تڑپ گئی۔ امی، وہ بے قراری سے اوپر والی سیڑھی سے نیچے والی سیڑھی پر سرک آئی۔ امی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیا بات ہے؟ امی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مدیحہ بتائے نہ بتائے کہ چکر میں الجھی امی کو دیکھنے لگی۔ بتاؤ نا بچے، کیا بات ہے؟ امی نے اس کا کندھا ہلایا۔ امی وہ منیب، اس نے رک کر ماں کو دیکھا جنہوں نے سر ہلا کر اسے آگے بولنے کا اشارہ کیا۔ منیب سائمہ کو پسند کرتا ہے، وہ ایک ہی سانس میں کہہ گئی۔ منیب نے خود بتایا تمہیں؟ مدیحہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ سائمہ اس دن انیلا کی منگنی میں اپنی سہیلیوں کو بتا رہی تھی کہ وہ اور منیب ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور جلد ہی شادی کر لیں گے۔ مدیحہ نے ساری بات ماں کو بتا کر نظریں جھکا لی۔ امی، میں نہیں چاہتی منیب کو میری وجہ سے اپنی محبت سے دستبردار ہونا پڑے، اس لیے انکار کر رہی تھی، مدیحہ نے معصومیت سے کہا۔ تو امی کو اس پر جی بھر کر پیار آیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی۔ پگلی اتنی سی بات سے پریشان ہو، میں کروں گی منیب سے بات۔ اگر ایسا ہے تو منیب کی شادی سائمہ سے ہی ہوگی، میں اس کی بھی ماں ہوں، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گی، ممتاز بیگم نے نرمی سے کہا۔ ان کا دل البتہ ضرور خراب ہوا تھا۔ اگر واقعی یہ سچ تھا تو منیب جیسا ہیرا لڑکا ان کی بیٹی کا نصیب بننے سے رہ جاتا، مگر وہ خود غرض نہیں تھی۔ بس ایک لمحے کو یہ سوچ کر ان کے ذہن میں آئی تھی اور اگلے ہی لمحے دل میں اللہ مالک کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ گئیں۔ منیب حسب معمول 10 بجے آیا تھا۔ شدید ٹھنڈ کی بدولت ایسی ویرانی تھی جیسے آدھی رات کا وقت ہو۔ اس نے موٹر سائیکل اس کی جگہ پر کھڑی کی، ہیلمٹ اتار کر ہینڈل پر لٹکایا اور دستانے اتارتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ آ گئے بیٹا؟ بڑے کمرے میں پہنچ کر وہ رک گیا۔ سامنے مومانی کمبل لپیٹے صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ جی، مگر آپ کیوں جاگ رہی ہیں ابھی تک؟ اتنی ٹھنڈ ہے، پھر آپ کے جوڑوں کا درد بڑھ جائے گا، منیب فکر مندی سے کہتا ان کے پاس آ بیٹھا۔ اسے دل ہی دل میں مدیحہ پر غصہ آیا۔
جس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے مومانی اس کو کھانا دینے کے لیے جاگ رہی تھی۔ آپ سو جائیں، میں کھانا خود نکال لوں گا۔ منیب نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہا تو وہ کمبل ہٹا کر اٹھ گئیں۔ تم فریش ہو کر آؤ، میں کھانا گرم کرتی ہوں، مجھے تم سے بات بھی کرنی ہے ایک بہت ضروری۔ مومانی نے اس کے ماتھے پر آئے بال محبت سے ہاتھ بڑھا کر پیچھے کیے تو وہ مسکرا دیا۔ 10 منٹ بعد منیب اور مومانی آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ منیب کھانا رغبت سے کھا رہا تھا۔ وہ کھانے سے فارغ ہوا تو مومانی دم پر رکھی چائے 2 کپوں میں نکال لائیں۔ یہ لو بیٹا، آپ ناحق زحمت کر رہی ہیں مومانی۔ منیب نے ہاتھ بڑھا کر کپ پکڑ لیا۔ زحمت کیسی؟ اپنی غرض کو جاگ رہی ہوں۔ ممتاز بیگم کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ کیسی غرض؟ بات ہی تو کرنی تھی، صبح کر لیتی۔ صبح اس گھر کے شور شرابے میں کوئی بات ہو سکتی ہے بھلا؟ اور ویسے بھی میں چاہ رہی تھی کہ پہلے تم سے بات کروں، پھر تمہارے ماموں سے۔ مومانی نے مسکرا کر کہا تو منیب قدرے الجھ گیا۔ بیٹا دیکھو، اگر تمہیں شادی کے لیے سائمہ پسند ہے تو تم صاف صاف بتاؤ مجھے۔ یقین جانو، ہمیں بالکل بھی برا نہیں لگے گا، بلکہ میں اور تمہارے ماموں خود جائیں گے رشتہ لے کر۔ مومانی نے تمہید باندھے بغیر بالکل سادی اور صاف بات کی۔ منیب جو چائے کا گھونٹ بھرتے مومانی کی بات غور سے سن رہا تھا، اسے ایک دم اچھو لگ گیا۔ آرام سے بیٹا، مومانی نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ یہ کس نے کہا آپ سے؟ منیب کو یہ بات سن کر غصہ تو بہت آیا، مگر بولا تو لہجہ ہموار تھا۔ یہ چھوڑو، تم اپنے دل کی بات بتاؤ۔ دیکھو بیٹا، تم بھی میرے ہی بیٹے ہو، تمہاری خوشیوں کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ بنے، میں یہ بات کبھی برداشت نہیں کروں گی۔ مومانی ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو بڑی مومانی نے کہا تھا کہ چند دن سائمہ کو پارلر سے گھر چھوڑ دیا کروں۔ وین والا چھٹی پر ہے، اس لیے کچھ روز سے میں یہ ڈیوٹی نبھا رہا ہوں۔ سائمہ پارلر کا کام سیکھ رہی تھی اور اس کا پارلر اسی مارکیٹ میں تھا جس مارکیٹ میں منیب کی دکان تھی۔ آپ بتائیں، یہ سب کس نے کہا آپ سے؟ مدیحہ نے۔ منیب نے سوال کے ساتھ ہی تصدیق چاہی۔ بتایا تو مجھے مدیحہ نے ہی ہے، مگر سائمہ سب سے کہتی پھر رہی ہے کہ وہ اور تم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو اور جلد ہی شادی کرنے والے ہو۔ منیب نے دانت پیسے۔ فیشن زدہ سی سائمہ کا چہرہ اور انداز اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ اس نے گہری سانس بھر کر خود کو کنٹرول کیا۔ مومانی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ میری ماں ہیں، میں جانتا ہوں آپ میری خوشیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ یقین کیجئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس سائمہ کی بے وقوفی ہے۔ رہی بات میری خوشیوں کی تو جہاں میری خوشی ہے وہاں کے بارے میں بات کر چکا ہوں ماموں جان سے۔ آخر میں منیب نے شرارت سے کہا تو مومانی مسکرا دی۔ بڑے شیطان ہو تم، ماں سے اس کی بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو۔ مومانی نے اسے تھپ لگائی۔ بھائی، اس وقت تو میں اپنی ماں سے بات کر رہا ہوں، اور مائیں اپنے بیٹوں کی ایسی باتوں پر خوش ہوتی ہیں، انہیں ڈانٹتی نہیں ہیں۔ منیب نے لاڈ سے کہا اور پھر دونوں ہنس دیے۔ زیبا کی شادی کی تیاریاں کرتے کرتے وہ وقت بھی آ گیا جب وہ رخصت ہونے کے لیے باپ کی دہلیز پر کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے، دھڑکتے دل اور ٹھنڈے پڑتے وجود کے ساتھ وہ باپ سے لپٹی کھڑی تھی۔ دونوں بھائی اس کے سر پر قرآن پاک کا سایہ کیے کھڑے تھے۔ بھابیاں پیچھے دائیں بائیں کھڑی تھیں۔ وہ باپ کے سینے سے الگ ہوئی تو ماں سے لپٹ گئی، پھر بھائیوں اور بھابیوں سے مل کر سب کی دعائیں سمیٹ کر گاڑی میں جا بیٹھی۔ سسرال پہنچ کر خواتین کے ہجوم میں گھری زیبا ستائشی جملوں سے نوازی جا رہی تھی۔ ساس الگ نثار تھی، نندیں دونوں چھوٹی تھیں، ہانی اور ہیرا۔ اتنی خوبصورت اور طرح دار بھابھی پا کر خوشیوں کے پنکھ لگائے اڑتی پھر رہی تھی۔ جبران نے خلوت میں اس کا استقبال سنجیدگی سے کیا تھا۔ نہ اس نے اس کے حسن کے قصیدے پڑھے، نہ اپنی بے تابیوں کے قصے سنائے، اور نہ ہی محبت کرنے کا دعویٰ کیا۔ پھر بھی زیبا خوش تھی، بہت خوش۔ گھر میں سب کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، بڑوں کا محبت اور مان بھرا اور چھوٹوں کا محبت اور عزت بھرا۔ وہ بھی گھر والوں کے ساتھ جلد ہی گھل مل گئی، مگر نہ گھل مل سکی تو جبران کے ساتھ نہ گھل مل سکی۔ جبران نے اپنے اور اس کے درمیان ایک لائن کھینچ رکھی تھی جسے صرف وہی ضرورت کے وقت پار کرتا تھا۔ اس حد کو پار کرنے کا اختیار زیبا کو بالکل بھی نہیں دیا گیا تھا۔ بیٹا زیبا کو لے کر کہیں سیر وغیرہ کراتے۔ شادی کے 4 ماہ بعد یہ کچھ چوتھی دفعہ اس کی ساس نے کہا تھا۔ 3 دفعہ تو جبران نے اس بات کا جواب خاموش رہ کر دیا تھا، مگر آج چوتھی بار خاموشی نے سخت الفاظ کا روپ ڈھال لیا تھا۔ امی پلیز ایک بات بار بار مت کیا کریں، نئی نئی جاب ہے، ابھی لمبی چھٹی نہیں مل سکتی۔ الفاظ کے برعکس لہجے میں گویا صحراؤں کی ریت اڑی تھی، اور یہ ریت زیبا اور اس کی ساس کی آنکھوں میں بیک وقت پڑی تھی۔
دونوں کی غیر محسوس طریقے سے آنکھیں ملی تھیں۔ ایک نے شاید اپنے آنسو چھپانے کے لیے جو شوہر کے لہجے پر بے ساختہ امڑ آئے تھے، اور دوسری نے بے یقینی کو ختم کرنے کے لیے جو بیٹے کا انداز دیکھ کر آنکھوں میں در آئی تھی۔ رفتہ رفتہ زیبا کی آنکھوں کی جوت مدھم پڑنے لگی تھی۔ زیبا تم ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ اماں کے گھر جاتی تو وہ ٹٹولتی، زیبا مسکرا کر خوش ہونے کا یقین دلاتی۔ بھابیاں الگ اس سے حال احوال پوچھتی، وہ سب اچھا کا راگ الاپتی۔ وہ کیا بتاتی کسی کو کہ اس کا شوہر اس سے بات تک نہیں کرتا، اچھا تو کیا کبھی برا بھی نہیں کہا، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے مگر اس سے محبت نہیں کرتا۔ وہ نہیں بتا سکتی تھی، بتا دیتی تو بے وقوف گردانی جاتی۔ اسے یہی سمجھایا جاتا کہ مرد تو ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ ہمارے ہاں اکثر عورتوں کے شوہر ان سے محبت نہیں کرتے مگر بھرپور زندگی گزارتے ہیں۔ مگر وہ کیا بتاتی کہ وہ جو بچپن سے محبتوں میں پلی بڑی تھی، اسے اب وہ ضروری محبت نہیں ملی تھی تو وہ مرجھانے لگی تھی۔ بیٹا ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ جبران کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، جاؤ اپنی حالت درست کرو۔ زیبا کی ساس نے اسے دیکھا جو سست سی لاؤنج میں بیٹھی تھی، چہرے پر زرد سی مردنی چھائی ہوئی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے، جبران کو میری تیاری نظر بھی نہیں آنی، زیبا نے دل ہی دل میں کہا۔ لبوں پر ابھی بھی خاموشی تھی، وہ ٹکر ٹکر ساس کی شکل تک رہی تھی۔ بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ ساس کو اس کے انداز پر تشویش ہوئی۔ جی میں کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ زیبا نے آنکھوں میں در آنے والے آنسوؤں پر بمشکل قابو پایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ساس پیچھے کھڑی تکتی رہ گئی۔ جبران بیٹا زیبا کا خیال رکھا کرو، بیوی ہے تمہاری۔ رات کو جبران اماں کی دوائیاں دینے آیا تو انہوں نے اسے پاس بٹھا کر سمجھایا، بیوی ہے تو کیا سر پر بٹھا لوں یا تمغے کی طرح سینے پر سجا لوں؟ بیویوں کی طرح رکھا تو ہوا ہے اسے، اور کیا کروں؟ جبران بڑی ہی بد لحاظی سے گویا ہوا۔ اماں کی بولتی بند ہوئی اور اماں کے لیے دودھ کا گلاس لاتی زیبا جبران کے انداز پر دروازے کے باہر ہی جم گئی۔ اوہ اتنی بیزاری! وہ احساس توہین سے پانی پانی ہو گئی۔ تو ثابت ہوا کہ اچھی صورتیں بھی نصیب کے سامنے بیکار ہو جاتی ہیں۔ وہ ایسی خوبصورت تھی کہ دیکھنے والوں کا دل موہ لے، مگر کیسی بدقسمتی تھی کہ بس اس کا ہی دل نہ موہ سکی جس کے ساتھ اس کی زندگی کی ڈور بندی تھی۔ وہ وہیں سے واپس پلٹ گئی۔ جبران اٹھ کر چھت پر چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے سگریٹ سلگایا اور یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے سگریٹ کے کش لگانے لگا۔ آج کی شام کا منظر اس کی آنکھوں میں اتر آیا۔ کسی کی سسکتی ہوئی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، جبران پلیز کچھ کرو، امی ابو میرا رشتہ کہیں اور طے کر رہی ہیں۔ رامین سسکی، انہیں کسی طرح کچھ عرصہ روک لو پھر میں۔ جبران نے ادھوری بات کر کے اسے تسلی دینا چاہی۔ کیا کہہ کر روک لوں؟ جس کے لیے یہ سب کر رہی ہوں وہ پچھلے 6 مہینوں سے شادی کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ رامین نے اس کی بات کاٹ کر تلخی سے کہا، اگر تم اپنی ضد چھوڑ دو تو ہم آج ہی شادی کر سکتے ہیں۔ جبران نے اس کا لہجہ نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کیا یہ اتنا آسان ہے؟ جس طرح تم نے اپنے گھر والوں کے پریشر میں آ کر شادی کی ہے، اس طرح تم کل کو ان کے کہنے پر مجھے چھوڑ دو تو میں کیا کر لوں گی؟ مجھ سے شادی کرنی ہے تو بس پہلے زیبا کو طلاق دو۔ رامین نے زیبا کے نام پر یوں منہ بنایا جیسے منہ میں نمولی رکھ کر چبائی ہو۔ نہیں دے سکتا طلاق، تم جانتی ہو یہ سب بھی۔ جبران بھی چڑھا، نہیں دے سکتے تو جاؤ زندگی گزارو اس کے ساتھ، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ رامین جھٹکے سے اٹھی اور ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی۔ جبران غصے اور بے بسی کے احساس سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ رامین کی باتوں سے ابھی تک پریشان تھا، اوپر سے اماں کی وقت بے وقت کی نصیحتیں۔ وہ جلد ہی کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتا تھا۔ جبران دفتر سے گھر آیا تو سب لاؤنج میں موجود تھے۔ اماں ابا کے چہروں سے خوشی پھوٹ رہی تھی، زیبا کے لبوں پر بھی مسکراہٹ تھی، دونوں چھوٹیاں بھی بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ میز پر مٹھائی کا ڈبہ کھلا رکھا تھا۔ چند لمحے لاؤنج کے دروازے پر رکنے کے بعد وہ اندر آ گیا۔ یہ لے بھائی مٹھائی کھائیں۔ وہ صوفے پر بیٹھا تو ہیرا نے مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کر بھائی کے سامنے کیا۔ کس خوشی میں بھائی؟ جبران نے برفی کا ایک ٹکڑا اٹھایا۔ بھائی خوشی آنے والی ہے خیر سے ہمارے گھر، ہم دادا دادی بننے والے ہیں۔ جبران کی اماں نے اپنے اور جبران کے ابا کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور جبران کے سر پر جیسے بم پھٹا تھا۔ خیر سے زیبا کے ہاں خوشخبری ہے۔ شام کو اماں نے ابا کو بتایا تو وہ خوش ہو کر زیبا کے لیے دعا گو ہوئے۔ بس اللہ میرے امین اور ممتاز کو بھی یہ خوشی دکھائے۔ زیبا کے حوالے سے یہ خوشخبری ماں باپ کے گھر پہنچی تو زیبا کی اماں نے صدقے دل سے دعا کی،
امین اور ممتاز کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اقرا اور عزیز کو اللہ نے شادی کے سال بھر بعد ہی بیٹے سے نوازا تھا، اور اب زیبا کی طرف سے بھی خوشخبری تھی، تو اماں نے اپنے بیٹے اور بہو کے لیے بھی سچے دل سے دعا کی تھی۔ نادیہ میری بہن پلیز ایک کپ چائے دے جاؤ۔ منیب نے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہانک لگائی۔ صحن میں واشنگ مشین لگا کر کپڑے دھوتی مدیحہ نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جو آج سے پہلے اپنے ہر کام کے لیے اسے آواز دیتا تھا۔ تو پھر آج نادیہ کیوں؟ چھٹی والے دن سب لیٹ اٹھتے تھے، تو مدیحہ سب کے اٹھنے سے پہلے کپڑے دھو کر فارغ ہو جاتی تھی۔ جب تک سب اٹھتے وہ کپڑے کی دھلائی نپٹا چکی ہوتی۔ نادیہ بھی ابھی تک سو رہی تھی۔ مدیحہ نے ہاتھ میں پکڑے کپڑے واشنگ مشین میں ڈالے اور ہاتھ دھو کر کچن میں چلی گئی۔ چائے بنا کر وہ اسے دینے گئی تو وہ موبائل فون کان سے لگائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ دروازے کی طرف اس کی پشت تھی۔ ہاں یار آ رہا ہوں، تمہارے لیے ہی تو صبح صبح نیند کی قربانی دی ہے۔ وہ بات کرتے کرتے مڑا اور سامنے نادیہ کی بجائے مدیحہ کو دیکھ کر چند لمحے خاموش ہوا اور پھر سے بات کرنے لگا۔ اچھا سائمہ اب فون رکھو، میں چائے پی کر آتا ہوں، منیب نے مسکرا کر کہا تو مدیحہ جیسے جھلس گئی۔ چائے کا کپ تقریباً میز پر پٹخا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ منیب نے موبائل سائڈ پر رکھا جس پر کسی کی کال نہیں تھی، بس وہ مدیحہ کو تنگ کر رہا تھا۔ وہ آج دکان کا مال لینے جا رہا تھا جس کی وجہ سے صبح صبح اٹھا تھا۔ باہر سے آتی بالٹی ٹب وغیرہ کی اٹھا پٹخ کی آوازیں مدیحہ کے غصے کی اطلاع دے رہی تھی۔ کتنا گھٹیا ہے، سائمہ کو پسند کرتا ہے تو کرے اس سے شادی، میں کون سا مر رہی ہوں اس سے شادی کرنے کے لیے۔ مدیحہ نے ہاتھ میں پکڑی منیب کی شرٹ کو یوں پٹخا جیسے شرٹ کی جگہ وہ خود منیب ہو۔ منیب تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو اسے یوں رونی صورت بنائے دیکھ کر زور سے گھنکارا۔ میں نے چائے بنانے کے لیے نادیہ سے کہا تھا، اب تمہیں میرے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے کام کرنے والی کا بندوبست کرنے والا ہوں جو میرے کام خوش دلی سے کرے گی، تمہاری طرح جل کڑ کر نہیں، منیب نے صاف چڑانے والے انداز میں کہا اور وہ حسب عادت چڑ بھی گئی۔ ہاں تو جاؤ لے آؤ، کس نے روکا ہے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماموں کے احسانوں نے۔ چلو کوئی بات نہیں، پہلے تم سے شادی کر لوں گا ماموں کے احسان چکانے کے لیے، پھر دوسری شادی کر لوں گا اپنے دل کی خوشی پوری کرنے کے لیے، کہو ٹھیک ہے نا؟ منیب نے تائید چاہی اور وہ اس کا منصوبہ سن کر سن ہو گئی تھی، ایک لفظ بھی جواب میں نہ کہہ سکی۔ وہ اس کی طرف مسکراہٹ اچھال کر چلا گیا اور وہ بے دم ہو کر دوبارہ پیڑھی پر بیٹھ گئی۔ امی پلیز آپ لوگ منیب کے ساتھ زیادتی مت کریں، وہ سائمہ کو پسند کرتا ہے تو اس کی شادی بھی اسی کے ساتھ کر دیں۔ مدیحہ پھر سے ماں کے روبرو تھی۔ ممتاز نے بیٹی کا چہرہ دیکھا جہاں جھنجھلاہٹ، بیزاری اور بات نہ سمجھنے کا غصہ تھا۔ ادھر آؤ۔ آج اسے ڈانٹنے کی بجائے انہوں نے پیار سے اسے اپنے پاس بلایا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے بال چہرے سے ہٹا کر پیشانی کو چوم لیا۔ میری بیٹی پریشان ہے تو کیا نہ ہوں؟ بالکل بھی نہیں، ہم جو بھی فیصلہ کریں گے تمہاری اور منیب کی بھلائی اور خواہش کو مد نظر رکھ کر کریں گے۔ مدیحہ کو ذرا جو یقین آیا ہو تو پھر آپ ہماری شادی نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے اور تم دونوں ہی کی کریں گے، ممتاز نے مسکرا کر کہا۔ تو پھر ہو چکی میری بھلائی۔ مدیحہ وہی مرغ کی ایک ٹانگ والی ضد سے تنگ آ کر بولی۔ انشاءاللہ، ممتاز نے کہا۔ جبران کمرے میں ٹہل ٹہل کر اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی اس سے جان چھڑانے کی سوچ رہا تھا، اب ایک اور مصیبت گلے پڑ رہی ہے۔ جبران اللہ کی طرف سے دی جانے والی نعمت اور خوشی کو زحمت کہہ رہا تھا۔ یہ انسان بھی کتنا ناشکرا ہے، اگر اللہ اس کی چاہت کے مطابق اسے مٹی سے بھی نواز دے تو وہ خوش ہو، اور اگر اس کی چاہت کے بغیر اسے ہیرے جواہرات بھی عطا کر دے تو انسان ناشکرا، بے قدرہ بن جاتا ہے، جیسے اس وقت جبران بن رہا تھا، اللہ کی عطا کو مصیبت اور گلے کا طوق قرار دے رہا تھا۔ زیبا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اس نے اسے یوں گھور کر دیکھا جیسے اس نے کوئی ناجائز کام کیا ہو۔ اس کے تاثرات دیکھ کر زیبا کے لبوں پر مچلتا سوال، آپ کو خوشی نہیں ہوئی، لبوں پر ہی دم توڑ گیا کہ اب اس کے سوال کو جواب کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی یہ سب تماشے کرنے کی؟ جبران نے زیبا کا بازو پکڑ کر اسے زور سے جھٹکا دیا اور دانت پیس کر غرایا، مگر آواز اتنی ہی رکھی کہ کمرے سے باہر نہ جائے۔ بازو چھوڑیں، زیبا کو بھی جلال آ گیا۔ مجھے نہیں چاہیے بچہ، ختم کرو اسے۔ وہی مردوں والی دھونس، مگر اب سامنے دبوسی زیبا نہیں تھی، مستقبل کی ماں کھڑی تھی۔ ماں جو اپنی اولاد کی ڈھال ہوتی ہے، پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد بھی۔ کیوں کروں ختم اسے؟
زیبا کو شدت سے رونا آیا، مگر اسے لگا کہ اس کے سامنے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی گرا تو وہ اس کے صبر کی توہین ہوگا۔ اس نے خود پر قابو پا کر اپنی سرخ آنکھیں جبران کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ ہمیشہ نظر جھکا کر بات کرنے والی زیبا کا یہ انداز جبران کو حیرت کے ساتھ ساتھ غصے میں مبتلا کر گیا۔ میں تمہیں چھوڑنے کا سوچ رہا ہوں اور تم ایک نئی مصیبت پیدا کر دو، جبران نے دل ملا کر کہا۔ کان کھول کر سن لیں، میں اسے کسی صورت ختم نہیں کروں گی، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ وہ تو جیسے شیرنی بن گئی تھی۔ جبران غصے سے لب بھینچے باہر نکل گیا۔ زیبا کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اسے جبران کے سنگ رخصت کرتے وقت جتنی دعائیں دی گئی تھیں اس نے انہیں پلو میں سمیٹ تو لیا تھا، مگر اپنے پلو میں باندھ کر ساتھ لانے میں ناکام رہی تھی۔ وہ دعائیں ساری کی ساری وہیں اس کے بابل کی دہلیز پر یہاں وہاں بکھر گئی تھی۔ آنسو بھل بھل اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ رامین، تم سمجھنے کی کوشش تو کرو، وہ پریگننٹ ہے، ابھی اسے طلاق نہیں دے سکتا میں۔ جبران اور رامین پھر روبرو تھے۔ وہ پریگننٹ ہے تو اس میں قصور کس کا ہے؟ میرا؟ رامین نے طنز کیا۔ میں تو بھول ہی گئی تھی کہ تم بھی ایک مرد ہو، اور مرد تو مفت میں ہاتھ آئی عورت کو نہیں بخشتا، تو پھر وہ تو تمہارے نکاح میں ہے۔ رامین کا بس نہیں چل رہا تھا جبران کو کچا چبا جائے۔ اچھا، اب تانے مارنا بند کرو، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ جبران نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ تمہیں جو کرنا ہے جلدی کرو، میں نے امی کو بہت مشکل سے راضی کیا ہے، مگر ان کی ایک ہی شرط ہے کہ تم زیبا کو چھوڑ دو۔ رامین قدرے دھیمی ہوئی۔ ٹھیک ہے، کرتا ہوں کچھ۔ جبران رامین کی محبت میں اندھا ہو گیا تھا، مگر اب عقل اور سوچ کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑ بیٹھا تھا۔ تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہاری امی کے گھر چھوڑ آؤں، جبران نے زیبا سے کہا۔ لہجہ بہت ہی کٹھور تھا۔ آپ سے کس نے کہا کہ مجھے امی کی طرف جانا ہے؟ زیبا کے لہجے میں بھی کھردرا پن در آیا۔ کسی نے نہیں، میں خود لے کر جا رہا ہوں تمہیں، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ لیٹے سے پہلے اٹھ کر بیٹھی اور پھر اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ زیبا دروازے سے باہر جانے لگی۔ ادھر کہاں جا رہی ہو؟ جبران نے اس کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی روکا۔ امی ابو کو بتا کر تو آنے دیں، آخر کو آپ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑنے جا رہی ہیں۔ زیبا کے تو تیور ہی بدل گئے تھے، اور کیوں نہ بدلتے؟ ہر شخص پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ ڈر کی حد سے باہر نکل کر بے خوف ہو جاتا ہے، تو زیبا بھی اب ڈر کی حد سے باہر نکل گئی تھی۔ زیبا باہر آئی، ساس سسر کو ساری بات بتائی۔ آج اس نے کسی بات کا کوئی پردہ نہیں رکھا۔ جبران کا رویہ بچے کے معاملے میں، جبران کی خواہش، سب، اور وہ دونوں تو بیچارے فق چہروں کے ساتھ اسے دیکھتے ہی رہے۔ کچھ بولنے کی سکت ہی نہ رہی۔ جبران، کتنی دیر بعد جبران کے ابا کچھ بولنے کے قابل ہوئے تو دھاڑے۔ جبران کون سا میلوں دور تھا، کمرے میں ہی تو تھا، نکل کر کھڑا ہو گیا تن کر باقیانہ انداز میں۔ اب سب کو پتہ چل ہی گیا تھا تو اسے بھی کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ابا سمجھدار انسان تھے، بیٹے کا انداز دیکھ کر سمجھ گئے کہ کچھ بھی پوچھنے اور کہنے کا وقت گزر گیا۔ میں رامین سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بلکہ کر رہا ہوں، اور اس کی شرط ہے کہ میں زیبا کو طلاق دوں۔ جبران نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ایسے تن کر تب کھڑے کیوں نہیں ہوئے تم جب ہم زیبا کے ساتھ تمہاری شادی کر رہے تھے؟ ابا کی کمزور سی آواز ابھری۔ آپ لوگوں کا مان میرے پیروں کی زنجیر بن گیا تھا۔ اسے ذرا جو ابا کی شکستگی کا احساس ہوا ہو۔ ماں تو اب بھی تم نے پیروں تلے رون دیا ہے، بلکہ اب تو عزت بھی رون دی، تو تب ہی توڑ دیتے ہمارا مان۔ جبران کی اماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ ان کی ناک کے نیچے یہ ہوتا رہا اور انہیں کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ خبر ہو جاتی تو شاید وہ کچھ کر ہی لیتے، بند باندھ ہی دیتے، مگر بھپرے پانیوں کے آگے بند نہیں باندھے جا سکتے، وہ سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جاتے ہیں۔ اور جبران بھی اس وقت بھپرا ہوا تھا، ہر نفع اور نقصان سے بے نیاز۔ تم باپ بننے والے ہو، اس میں بچے کا کیا قصور ہے؟ ماں کرلائیں۔ نہیں چاہیے مجھے اولاد، دوبارہ شادی کروں گا تو اور مل جائے گی اولاد، جبران نے تکبر سے کہا، یوں جیسے سب کچھ اس کے اپنے اختیار میں تھا کہ جب چاہا ہاتھ بڑھا کر نعمت کو قریب کر لیا اور جب چاہا ٹھوکر مار کر دور۔ اللہ سے ڈرو جبران، کیوں ناشکری کرتے ہو؟ بیٹے کے لہجے نے انہیں ڈرا دیا تھا کہ ایسے لہجے اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا حق ہے، میں رامین سے شادی کروں گا۔ جبران اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر ہم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، ابا نے دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ جانتا تھا
آپ یہی فیصلہ کریں گے، میں بھی نہیں رہوں گا یہاں، یہ ملک ہی چھوڑ جاؤں گا۔ جبران سب طے کیے بیٹھا تھا۔ اس کی دونوں بہنیں پھٹی آنکھوں سے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ زیبا یوں ہاتھ گود میں دھرے سر جھکائے بیٹھی تھی، لا تعلق سی، جیسے یہ سب باتیں اسے سنائی ہی نہ دے رہی ہوں۔ ساس سسر ہاتھ جوڑ کر زیبا کے سامنے کھڑے تھے معافی مانگنے کے لیے۔ آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، بس جو میرا مقدر تھا وہی پورا ہوا۔ زیبا گھر واپس آ گئی۔ جس نے سنا حیران رہ گیا، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، کیسی قسمت ہے بیچاری کی، سال بھر بھی نہ بچ سکی، شکل کی کتنی پیاری ہے۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے، روپ کی روئے کرم کی کھائے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ کچھ لوگ آئے واقعی ہمدردی میں دلاسا دینے اور امید جگانے، اور زیادہ تر بس ویسے ہی منہ کا ذائقہ بدلنے کو، زخموں کے کھرنڈ نوچنے کو۔ ماں کونوں میں منہ چھپا کر روتی، باپ جیسے یکدم بوڑھا ہو گیا، کندھے جھک گئے، ہمت جیسے ختم ہو گئی۔ بھابیاں الگ پریشان تھیں، بھائیوں کے دلوں پر ہاتھ پڑا تھا۔ بہن، اور وہ بھی لاڈو پلی بہن، اجڑ کر دوبارہ واپس آ گئی تھی، بغیر کسی قصور کے سزا ملی تھی اسے۔ ہر کوئی جیسے ہنسنا بھول گیا تھا۔ ان کے گھر میں ہر وقت ایسا سناٹا رہتا جیسے کسی جوان کی موت کے بعد ویرانی چھا جائے۔ ہر وقت کھلکھلانے والی ہنسنا بھول گئی۔ جبران کے اماں ابا آئے، زیبا کے اماں ابا کے پاؤں پڑ گئے، معافیاں مانگی، اپنی بے بسی پر روئے، گڑ گڑائے۔ جبران کے ابا تو یہ دکھ برداشت ہی نہ کر سکے، دل کے مریض تو پہلے ہی تھے، اور ٹینشن کے باعث پڑنے والا دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا۔ ماں بیٹیوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ جبران رامین سے شادی کر کے دبئی چلا گیا کہ رامین کا آدھے سے زیادہ خاندان وہیں آباد تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو گزر گیا، اور وہ دن بھی آ گیا کہ زیبا کی گود میں منیب کی صورت اللہ کی نعمت آئی۔ پوتے کی خبر سن کر دادی اور پھپھیاں آئیں۔ دادی تو بیٹے کی بدبختی پر روتی رہیں، اور پھپھیاں بچے پر جان وارتی رہیں۔ ابھی منیب صرف 20 دن کا تھا کہ زیبا کو جبران کی طرف سے طلاق نامہ مل گیا، اور جو تھوڑی بہت امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اگرچہ زیبا اس کے لیے پہلے سے ہی ذہنی طور پر تیار تھی، پھر بھی اسے دھچکا لگا تھا۔ دنوں روئی تھی، اور پھر خود کو سنبھال کر منیب کو کل کائنات سمجھ کر سمیٹ لیا، اور باقی سب کچھ بھلا دیا۔ یاد رکھا تو بس منیب کو۔ اس نے منیب کی ذات میں خود کو یوں گم کر لیا کہ اس کے اپنے سارے خسارے کسی کونے میں منہ چھپا گئے۔ ابھی ہماری بچی کی عمر ہی کیا ہے جو یوں اجڑ کر بیٹھ گئی ہے۔ ماں باپ کٹتے رہے۔ منیب تقریباً سال بھر کا تھا جب سب نے زیبا کو دوسری شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اب منیب ہی اس کا سب کچھ ہے۔ وقت تھوڑا اور آگے بڑھا۔ منیب 3 سال کا ہو گیا تھا۔ جبران کی اماں نے بیٹیوں کی شادیاں اپنے بھتیجوں سے کر دی تھی، اور اب ان کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ جیتے جی بیٹے کی جدائی نے انہیں اندر سے مار دیا تھا، تو بے گناہ زیبا کی اجڑی زندگی بھی انہیں اندر سے کاٹتی تھی۔ سب سے بڑھ کر منیب کا دکھ تھا، جو بیچارہ باپ کے ہوتے ہوئے گویا یتیم تھا۔ ان دکھوں نے اپنے پنجے ان کے دل میں یوں گاڑ رکھے تھے کہ ان کے دل سے جینے کی امنگ مٹتی جا رہی تھی۔ ان کے بس میں ہوتا تو سب ٹھیک کر دیتی، مگر سب انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ تقدیر بھی ہوتی ہے جو اٹل ہوتی ہے، جسے بدلنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ بھی یہ سارے غم دل سے لگائے اپنے شوہر کے پہلو میں جا دفن ہوئیں۔ پورے 4 سال بعد آیا ہے تو اب کہ تمہاری شادی کروا کر ہی بھیجوں گی۔ عادل کی اماں نے بیٹے کا ماتھا چوم کر پہلی بات یہی کہی تھی۔ عادل بس مسکرا دیا۔ زیبا کے رشتے سے انکار کے بعد وہ اتنا بد دل ہوا تھا کہ ہر 2 سال بعد وطن واپس آنے والا اب کے 4 سال بعد واپس آیا تھا، وہ بھی اپنی ماں کے ترلے واسطوں پر۔ عادل کو آئے مہینہ ہو رہا تھا۔ اماں نے دوبارہ اس کی شادی کا ذکر چھیڑا تو عادل نے اماں کے ہاتھ تھام لیے۔ اماں، ایک دفعہ پھر زیبا کا رشتہ لے کر جاؤ۔ اماں اس کی بات پر اچھل پڑی۔ ارے باولا ہوا ہے، تیرے لیے وہ متعلقہ اور ایک بچے کی ماں ہی رہ گئی ہے۔ شمیم نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ اماں، میں محبت کرتا ہوں اس سے۔ عادل نے منت کی۔ چل رہنے دے محبت وحبت، تیرے لیے تو میں چاند سی دلہن لاؤں گی۔ شمیم نے پروں پر پانی نہ پڑنے دیا۔ زیبا بھی چاند جیسی ہے اماں۔ عادل کو واقعی زیبا سے محبت تھی جو وہ اس کے حق میں بول رہا تھا۔ ہاں، گرہن لگا چاند ہے وہ۔ شمیم مانتی ہی نہیں تھی۔ اب کہ عادل کو غصہ آیا۔ ٹھیک ہے پھر، میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ اگر تم میری شادی کرنا چاہتی ہو تو بس زیبا سے ہوگی، ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا اور کبھی بھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔
عادل غصے سے اٹھ کر چلا گیا۔ شمیم نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا کیونکہ وہ بیٹے کی ضد سے واقف تھی۔ جو ٹھان لیتا تھا وہ کر کے رہتا تھا۔ منیب مال لے کر واپس آ چکا تھا۔ وہ جب بھی مال لینے جاتا تھا گھر کی تینوں عورتوں کے لیے کپڑے ضرور لاتا تھا، اور وہ یہ کپڑے مدیحہ کے ہاتھ میں دیتا تھا کہ وہ اپنی پسند کا سوٹ رکھ کر باقی مومانی اور نادیہ کو دے دے۔ آج بھی وہ کپڑے لایا تھا، مگر مدیحہ کو دینے کی بجائے اس نے وہ تینوں جوڑے مومانی کے سامنے رکھ دیے تھے۔ مدیحہ منیب کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ سائمہ کو پسند کرنے کے باوجود وہ مدیحہ سے شادی کیوں کرنا چاہتا تھا، اور اب اس کا یہ اگنور کرنے والا رویہ مدیحہ کا دل دکھا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ہٹ گئی۔ مدیحہ، کیا ہو گیا ہے یار؟ وہ کمرے میں سوچوں میں الجھی بیٹھی تھی جب نادیہ نے اسے ٹوکا۔ نادیہ، میں پریشان نہ ہوں تو کیا کروں؟ میں زیبا پھپھو نہیں بننا چاہتی۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ اگر میرے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوا تو میں سہ نہیں سکوں گی، مر جاؤں گی۔ مدیحہ سسک پڑی تھی۔ پاگل ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ زیبا پھپھو کی شادی خاندان سے باہر ہوئی تھی۔ منیب بھائی تو ہمارے دیکھے بھالے ہیں۔ نادیہ اس کو تسلی دینے لگی۔ دیکھے بھالے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ ان سے خراج لیا جائے؟ کل کو وہ مجھے چھوڑ کر سائمہ سے شادی کر لیں تو کیا کر لیں گے ہم؟ مدیحہ نے رک رک کر بات مکمل کی، اور برآمدے میں کھڑا منیب جیسے ساری بات سمجھ گیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا پلٹ گیا، لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ بھائی صاحب، میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے جھولی پھیلا رہی ہوں۔ زیبا میرے عادل کو دے دیجئے۔ عادل کی ضد پر شمیم پھر سے سوالی بن کر آئی تھی۔ بہن، ہماری زیبا پہلے والی زیبا نہیں ہے، طلاق یافتہ ہے اور ایک بچے کی ماں۔ یہ کہتے ہوئے زیبا کی ماں کا دل ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ میرے عادل کی خوشی ہے، وہ کہتا ہے کہ شادی کرے گا تو صرف زیبا سے کرے گا۔ ہم زیبا سے پوچھ کر فیصلہ کریں گے، ابا نے نحیف سی آواز میں کہا۔ زیبا سے بات کی گئی، حسب سابق اس نے صاف انکار کر دیا۔ زیبا، تو اچھی طرح سوچ لے، قسمت تجھے دوبارہ بسنے کا موقع دے رہی ہے، اس موقع کو ضائع مت کر، اماں نے پیار سے سمجھایا۔ اماں، اب میں اکیلی نہیں ہوں، منیب ہے میرے ساتھ۔ عادل سے کوئی بات چھپی تھوڑی ہے، سب جانتا ہے، وہ اپنی خوشی سے تجھے اپنا رہا ہے۔ اماں، مردوں کے دل پرائی اولاد کے لیے بہت تنگ ہوتے ہیں، آپ لوگ منیب کے بارے میں کھل کر بات کر لیں، اگر وہ مان جاتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ زیبا نے ماں باپ کی پریشانی دیکھتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کر لیا تھا۔ چلو ایک بار پھر صحیح، دیکھتے ہیں قسمت کیا دکھاتی ہے اب کے۔ اماں ابا نے شمیم سے منیب کے بارے میں بات کی۔ ارے جہاں ماں رہے گی بچہ بھی وہیں رہے گا، اس میں پریشانی والی کیا بات ہے بھلا؟ شمیم فطرتاً ایک اچھی عورت تھی۔ عادل اور زیبا کی شادی پر اسے اعتراض تھا، مگر وہ اس کے بیٹے کی چاہت تھی۔ شمیم نے بیٹے کی پسند کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا، دل سے راضی ہو گئی تھی اس رشتے پر، اور منیب کے بارے میں بھی ماں بن کر سوچا تھا۔ زیبا سمیت سب مطمئن ہو گئے۔ زیبا اور عادل کا نکاح ہو گیا۔ عادل خوش تھا تو زیبا بھی مطمئن تھی۔ عادل نے رخصتی کے لیے کچھ وقت مانگا تھا۔ پہلے وہ واپس جا کر زیبا کے کاغذات بنوانا چاہتا تھا، پھر اسے اپنے ساتھ لے جاتا۔ وقت بھی کیسے کیسے رنگ دکھاتا ہے۔ کبھی اسی زیبا کے والدین اسے اپنے سے دور نہ کرنے کے لیے عادل کے رشتے سے انکار کر چکے تھے، اور اب یہی والدین روزانہ یہ دعا کرتے تھے کہ زیبا کے کاغذات جلدی سے آ جائیں۔ 6 مہینے بعد زیبا کے کاغذات آ گئے۔ عادل خود اسے لینے آیا تھا، مگر سب پر بم تب گرا جب عادل نے سب کے سامنے منیب کی سرپرستی سے صاف لفظوں میں انکار کر دیا۔ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو جانتا تھا نا زیبا کا ایک بچہ بھی ہے؟ سب سے پہلے شمیم حواسوں میں آئیں تو غصے سے بولی، ہاں جانتا تھا، مگر میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں اسے پالوں گا۔ وہ کٹھور ہوا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ مرد کا دل پرائی اولاد کے لیے تنگ نہیں بلکہ بہت بند ہوتا ہے۔ زیبا سمیت سب نے شمیم کی طرف دیکھا، جنہوں نے عادل سے بات کی ہی نہیں تھی، یہ سوچ کر وہ بھلا بچے کو ماں سے جدا تھوڑے کرے گا، مگر ان کا یقین غلط ثابت ہوا۔ وہ اپنے بیٹے کے ظرف کا غلط اندازہ لگا بیٹھی تھی۔ اگر زیبا منیب کو چھوڑ کر میرے ساتھ جانا چاہتی ہے تو ٹھیک، سو بسم اللہ، ورنہ وہ مجھ سے طلاق لے سکتی ہے۔ کوئی بجلی کڑکی تھی اور زیبا کو سر سے پاؤں تک جلا کر راکھ کر گئی تھی۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ماں باپ اور بھائیوں کی طرف دیکھا۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکی، یوں جیسے اس کی زبان پر آبلے پڑ گئے ہوں۔ عادل، شمیم نے تنبیہی انداز میں پکارا، آپ لوگوں کے پاس 2 دن ہیں، اچھی طرح سوچ لیں، ہفتے کو فلائٹ ہے۔ عادل بات مکمل کر کے باہر نکل گیا
اور زیبا بے بسی سے صوفے پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اماں ابا تو اتنے صدمے میں تھے کہ رو بھی نہ سکے۔ پوری رات زیبا منیب کو سینے سے لگائے روتی رہی، اس کی روح کڑلاتی رہی۔ منیب بڑے ماموں کی طرف آیا تھا۔ سائمہ حسب معمول اس کے ارد گرد چکر لگانے لگی۔ اقرا مومانی سب دیکھ کر بھی انجان بن گئی۔ مومانی، جس وقت سائمہ کی چھٹی ہوتی ہے اس وقت میرا گاہکی کا ٹائم ہوتا ہے، اور سائمہ کو لے کر گھر چھوڑنے کی وجہ سے میرا بہت ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے آپ پلیز اس کے لیے کسی دوسرے ڈرائیور یا وین کا بندوبست کر لیں، منیب نے مؤدب انداز میں کہا۔ سائمہ نے منہ بنایا۔ مومانی کو بھی برا لگا مگر ظاہر نہیں کیا کہ مطلب کے وقت وہ شہد سے بھی میٹھی بن جاتی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹے، جاؤ سائمہ، چائے لاؤ منیب کے لیے۔ سائمہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ امی، آپ کو پتہ ہے نا میں پسند کرتی ہوں منیب کو، اس سے پہلے کہ چچا اپنی کوئی بیٹی اس کے پلے باندھ دے آپ ابو سے بات کریں۔ سائمہ نے منیب کے جانے کے بعد ماں سے کہا۔ ہاں کرتی ہوں بات تیرے باپ سے، اکیلا لڑکا ہے، تیری شادی ہو جائے گی اس کے ساتھ تو عیش کرے گی، اقرا نے خوش ہو کر کہا۔ مطلب پرست صرف اپنا مطلب دیکھ کر ہی خوش ہوتا ہے، اسے دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اقرا نے بالکل دیر نہ کی، اسی شام عزیز سے بات کی اور اسے اس بات پر منا بھی لیا۔ عادل، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ شمیم نے گھر آ کر عادل کی کلاس لی۔ کیا کر رہا ہوں؟ وہ ڈھیٹ بنا۔ شرم کر عادل، ماں کو بچے سے جدا کرے گا؟ تو محبت کا دعوے دار ہے، پھر زیبا کا کلیجہ کیوں نوچ رہا ہے؟ ارے محبت کرنے والے تو چھاؤں ہوتے ہیں، تو کیسا محبت کرنے والا ہے جو اپنی محبت کو دکھ دے رہا ہے؟ شمیم نے لعنت ملامت کے انداز میں کہا۔ ہاں تو میں نے محبت کا دعویٰ صرف زیبا کے لیے کیا تھا، اس کے بچے کے لیے نہیں۔ زیبا کے لیے چھپڑ چھاؤں بھی بنوں گا۔ عادل سے باتوں میں کون جیت سکتا تھا؟ زیبا کے سب گھر والوں نے اپنی سی کوشش کی مگر عادل نے نہیں ماننا تھا، نہ مانا۔ عادل نہ بن سکا اور زیبا کو مجبوریوں کی رسیوں میں جکڑ کر اس کے ہمراہ روانہ کر دیا گیا۔ وہ اپنی حسرتوں کو دل میں قید کر کے سولی چڑھ گئی۔ منیب کے لیے بھی یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ ماں کی جدائی اس پر اتنی بھاری ثابت ہوئی کہ دنوں میں بخار میں تپتا رہا۔ نانی کی جان پر بن گئی کہ بڑھاپے میں بچے کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل تھا۔ اقرا کی گود میں سال بھر کی سائمہ تھی، اس نے یہ ذمہ داری لینے سے صاف انکار کر دیا۔ ایسے میں ممتاز نے منیب کو اپنی گود میں سمیٹ لیا۔ اس کی ممتا سیراب ہونے لگی اور ممتا کی گرمی منیب کو دوبارہ زندگی کی طرف لانے لگی۔ ممتاز نے یہ کام نیک نیتی اور خلوص پر کیا تھا۔ زیبا ممتاز کی شکر گزار تھی اور ممتاز اللہ کی، جس نے اس کی خالی گود بھر دی تھی۔ اللہ کو ممتاز کی شکر گزاری اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ممتاز کی گود بھی ہری کر دی، اور منیب کو گود لینے کے سال بعد ہی مدیحہ آ گئی۔ مدیحہ کے بعد نادیہ اور پھر تیمور۔ اللہ نے اس پر رحمتوں اور نعمتوں کی بارش کر دی۔ ممتاز جھک جھک گئی اور منیب کی جو ذمہ داری اس نے اٹھائی تھی اسے اور زیادہ محبت اور خلوص سے نبھانے لگی۔ اس نے منیب کو پالنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں زیبا کی محبت اور عزت کو بھی پالا تھا۔ اس نے منیب کو ماں سے بدگمان نہیں ہونے دیا تھا، حالانکہ اقرا سمیت سب تانے دینے میں ماہر تھے کہ ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ زیبا بھی جب پاکستان آتی منیب پوری محبت اور عزت کے ساتھ اس سے ملتا اور زیبا ممتاز کا ہاتھ تھام کر رو دیتی۔ بھابھی، میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں اتار سکتی۔ پاگل نہ بن زیبا، ماں ماں ہی ہوتی ہے، بھلے اس کے پیروں میں مجبوریوں کی بیڑیاں ہی کیوں نہ ہوں۔ ممتاز اسے دلاسا دیتی۔ یہ بھی شکر تھا کہ عادل نے منیب سے ملنے پر پابندی نہیں لگائی تھی۔ عادل سے زیبا کی 2 بیٹیاں تھیں۔ منیب اب میٹرک کا طالب علم تھا۔ ممتاز کی جیسے اس میں جان بستی تھی، وہ اسے دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ رامین نے جبران سے پوچھا۔ وہی جو 16 سال سے کہہ رہی ہیں کہ تم میں کمی ہے نہ مجھ میں، بس اللہ کی طرف سے دیر ہے، جبران نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ 16 سالوں سے وہ لوگ ہر ماہر اور مشہور ڈاکٹر سے اولاد کے لیے رابطہ کر چکے تھے۔ ساری رپورٹس، سارے ٹیسٹ ٹھیک آتے تھے، مگر رامین کی گود خالی ہی رہی۔ اب بھی جبران ایک ڈاکٹر سے مل کر آ رہا تھا جس کے پاس ان دونوں کی رپورٹس تھیں۔ رامین کا چہرہ اتر گیا اور جبران کا دل اللہ سے شکوہ کرنے لگا۔ اللہ سے شکوہ کرتے وقت وہ اپنے اعمال نظر انداز کر گیا تھا۔ جب اللہ اسے نعمت سے نواز رہا تھا تو اس نے اسے ٹھوکر ماری تھی، مگر جبران اور رامین کا شمار چھین کر کھانے والے لوگوں میں ہوتا تھا، اپنے بد اعمال دیکھ کر جھک جانے والوں میں نہیں۔ منیب فرسٹ ایئر میں تھا۔ اماں ابا کے انتقال کو 2 سال ہی گزرے تھے کہ اقرا نے کاروبار اور گھر کے بٹوارے کا شور مچا دیا۔
عزیز کی سپورٹ اسے حاصل تھی۔ امین یہ گھر نہیں بانٹنا چاہتا تھا۔ مین بازار کی دکانیں اور کاروبار کی مالیت اس گھر سے کہیں زیادہ تھی۔ عزیز نے چالاکی سے امین کو گھر اور کاروبار میں سے ایک چیز کے انتخاب کا کہا تو امین نے گھر لے لیا۔ عزیز اپنی کامیابی پر خوش تھا۔ گھر تو وہ پہلے ہی خرید چکا تھا۔ وہ اپنے خاندان سمیت نئے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ کاروبار جمایا تھا، اسے کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ البتہ نیا کاروبار کرنے اور اسے چلانے میں امین کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ زیبا نے اپنا حصہ امین کے نام کر دیا۔ کافی مشکلوں سے ہی صحیح پر امین کا کاروبار بھی جم ہی گیا۔ جبران کی چھوٹی بہن کے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ منیب کو بھی مدعو کیا گیا۔ منیب کے باپ نے اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھا تھا، ورنہ دادی اور پھپھیاں تو اس پر جان چھڑکتی تھیں۔ پھپھیاں اب بھی اپنی ہر خوشی میں منیب کو شامل کرتی تھیں۔ کچھ عرصے سے جبران اپنی بہنوں سے رابطے میں تھا۔ فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے منیب کی پھپھو نے سالگرہ کی تصویریں فیس بک پر اپلوڈ کی تو جبران ان تصویروں میں منیب کو دیکھ کر چونک گیا۔ اونچا، لمبا، 17 سالہ خوبصورت سا منیب ہو بہو جبران کی کاپی تھا۔ پوچھنے پر اس کے شبہ کی تصدیق بھی ہو گئی کہ منیب اس کا بیٹا ہے۔ ارے میں اتنے سال یوں ہی مغموم رہا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں تو جوان بیٹے کا باپ ہوں، جبران نے نامین سے کہا۔ اس نے اپنا سینہ یوں پھلا رکھا تھا جیسے منیب کو جوان کرنے میں اس نے اپنا دن رات ایک کر دیا ہو۔ اتنا خود غرض تھا جبران کے ایک لمحے کو بھی یہ نہ سوچا کہ 17 سال جس بیٹے سے وہ بے خبر رہا، بلکہ جس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس نے اسے ٹھکرا دیا، اب کس منہ سے اپنا بیٹا کہہ رہا تھا۔ پچھلے 17 سالوں کو جبران لمحوں میں بھول گیا تھا، جیسے وہ درمیان میں آئے ہی نہ ہوں اور آج وہ منیب کا باپ بنا ہو۔ رامین چپ تھی۔ وہ کیسے اس عورت کے بیٹے کے لیے خوش ہو سکتی تھی جو اس کے شوہر کی پہلی بیوی رہ چکی تھی؟ جبران تو سب کچھ بھول چکا تھا اپنے تئیں، مگر یاد رکھنے والا کچھ بھی نہیں بھولا تھا۔ منیب کو سب یاد تھا، باپ کے ہوتے ہوئے یتیمی کا احساس، ماں کی بے بسی، ماں سے محرومی، سب یاد تھا۔ وہ تو بھلا ہو امین ماموں کا، جنہوں نے اسے اس طرح اپنے سائے میں رکھا کہ کوئی تپش اس تک پہنچنے ہی نہ دی۔ مومانی پلیز جلدی سے کھانا دے دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ کالج سے واپسی پر گھر میں داخل ہو کر سلام کے بعد منیب اونچی آواز میں کہتے ہوئے آگے بڑھا اور برآمدے میں رکھے تخت پر ڈھیر ہو گیا۔ منیب بیٹا، کھانا آ کر کھانا، پہلے یہ ٹرے ڈرائنگ روم میں دے کر آؤ۔ ممتاز چائے اور دیگر لوازمات سے بھری ٹرے اس کی طرف بڑھائی تو وہ جھٹ اٹھ گیا۔ کوئی مہمان آیا ہے؟ منیب نے ٹرے پکڑ کر ممتاز سے پوچھا، جن کا چہرہ ستا ہوا تھا اور وہ منیب سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ ہاں مہمان ہی ہے، تم جاؤ چائے دے آؤ ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی، ممتاز کہہ کر دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ آپ لوگ میری بات آرام سے مان لیں ورنہ میں آپ لوگوں کو عدالت میں گھسیٹوں گا۔ منیب چائے لے کر ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے ایک اجنبی آواز آئی، یہ کون ہے اور کیا دھمکیاں دے رہا ہے ماموں کو؟ منیب دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا اور ٹرے درمیانی میز پر رکھ کر جو ہی سیدھا ہوا اس کی نظر اس اجنبی پر پڑی۔ وہ بری طرح سے چونکا کیونکہ اس اجنبی کی شکل منیب سے بہت ملتی تھی، اتنی کہ یوں لگ رہا تھا جیسے جوان منیب کھڑا ہو اور قدرے ادھیڑ عمر منیب صوفے پر بیٹھا ہو۔ منیب نے سوالیہ نظروں سے امین ماموں کی طرف دیکھا۔ یہ تمہارے والد ہیں، امین ماموں نے تعارف کروایا تو گویا ساتواں آسمان منیب کے سر پر آن پڑے ہوں۔ چند لمحے تو وہ بے یقینی سے ماموں کو دیکھتا رہا، پھر جب یقین آیا تو وہ حواسوں میں لوٹا۔ میرا کوئی باپ نہیں ہے، میں صرف آپ کو جانتا ہوں، آپ ہیں میرے باپ اور مومانی ماں، باقی کسی اجنبی سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بات کے اختتام پر منیب کے لہجے میں اجنبیت اتر آئی۔ بیٹا، میری اولاد ہو تم۔ جبران اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ وہیں رک جائیں؟ اور کون سی اولاد؟ وہ اولاد جسے دھتکار کر چلے گئے تھے۔ منیب نے ہاتھ کے اشارے سے جبران کو رکنے کا کہا۔ بیٹے ہو تم میرے اور تم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے۔ جبران قدرے سختی سے گویا ہوا، بدقسمتی سے، مگر اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں، مگر مجھے ہے تمہاری ضرورت۔ اوہ، تو آپ اپنی ضرورت پوری کرنے آئے ہیں، تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ میں کوئی بے جان چیز نہیں ہوں، مجھے آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ وہ قدرے اونچی آواز میں چلایا۔ منیب، بڑوں سے ایسے بات نہیں کرتے۔ امین ماموں نے ٹوکا مگر منیب انسنا کر گیا۔ ابھی آپ نے ماموں کو عدالت میں گھسیٹنے کی دھمکی دی ہے نا، تو جائیے اپنا یہ شوق بھی پورا کر لیجئے۔ اگلے مہینے میں 18 سال کا ہو جاؤں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ کون سی عدالت مجھے آپ کی سرپرستی میں دیتی ہے۔ جبران منیب کے انداز پر ہارے ہوئے شخص کی طرح بیٹھا رہ گیا۔ وہ یہاں سے بالکل خالی ہاتھ گیا تھا۔ کتنے ہی دن لگے تھے منیب کو نارمل ہونے میں،
مگر وہ نارمل ہو گیا تھا۔ BSc مکمل کرنے کے بعد منیب نے ملازمت کی بجائے کاروبار کو ترجیح دی۔ اس نے اپنا آبائی کاروبار شروع کیا تھا اور اب کھلے کپڑے کے ساتھ ساتھ ریڈی میڈ کپڑوں کا کام بھی کر رہا تھا۔ 5-6 سالوں میں اس کا کاروبار خوب چل نکلا تھا۔ وہی منیب جو پہلے کسی کو نظر نہیں آتا تھا، اب سب کی آنکھوں میں سما گیا تھا۔ ارے عزیز، میں کہتی ہوں پہلے ہی بات کر لو سائمہ کے لیے، یہ نہ ہو کہ ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ اقرا نے دہائی دی۔ میں کرتا ہوں امین سے بات۔ عزیز بیوی کی بات ٹال ہی نہیں سکتا تھا۔ امین سے کیوں، تم سیدھا زیبا سے بات کرو، امین تو خود گھات لگائے بیٹھا ہوگا، اقرا نے تنفر سے کہا اور چائے اس کے سامنے رکھی۔ نہیں، پہلے امین ہی سے بات کروں گا، وہ خود بات کرے گا زیبا سے، ڈائریکٹ زیبا سے بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ عزیز نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا۔ عزیز نے امین سے بات کی اور اسے زیبا سے بات کرنے کو کہا۔ امین کے دل میں کسی قسم کا لالچ مطلب نہ تھا، سو بھائی کی بات بہن تک پہنچا دی۔ امین بھائی، میرے منیب پر اگر کسی کا حق ہے تو وہ آپ اور بھابھی ہیں۔ زیبا سے فون پر بات ہوئی تو اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا۔ عزیز بھی میرا بھائی ہے زیبا۔ ہے بھائی، میں کب انکار کر رہی ہوں، مگر بدقسمتی سے میرا یہ بھائی بڑا مطلبی اور موقع پرست ہے۔ میں آپ کی مدیحہ کو اپنے منیب کی دلہن بناؤں گی، شروع سے ہی یہ سوچ رکھا ہے میں نے، مگر بچوں کی مرضی کے خلاف تو نہیں جایا جا سکتا نا، عزیز کہہ رہا تھا۔ منیب کی بھی مرضی ہے یہاں۔ امین کی بات سن کر زیبا کچھ ڈھیلی پڑ گئی۔ اچھا، میں پہلے منیب سے بات کرتی ہوں، پھر ہی کوئی فیصلہ ہو سکے گا۔ زیبا نے پریشانی سے فون بند کر دیا۔ امین پرسکون سا اٹھ گیا۔ منیب بیٹے، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ رات کو منیب نے ماں کو ویڈیو کال کی تھی۔ جب حال احوال اور ادھر ادھر کی چند باتیں کرنے کے بعد زیبا نے کہا تھا، ضرور کریں، انتظار کس کا ہے؟ منیب نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، بیٹا میں تمہاری شادی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ تو کریں نا، کس نے منع کیا ہے؟ منیب نے پھر شرارت سے کہا لگایا، تم عزیز بھائی کی سائمہ کو پسند کرتے ہو؟ آپ سے کس نے کہا؟ منیب جو ٹیک لگا کر بیٹھا تھا ایک دم سیدھا ہوا۔ کسی نے بھی کہا ہو، تم بتاؤ، یہ بات درست ہے تو میں ان سے بات کروں۔ زیبا نے دو ٹوک انداز اپنایا۔ تو سائمہ اور اقرا مومانی اپنا گیم شروع کر چکی ہیں، اب اس گیم کو میں ختم کروں گا، منیب نے دل ہی دل میں کہا اور گھنکار کر گویا ہوا۔ امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ اور امین ماموں میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا، مگر پلیز سائمہ نہیں۔ اگر میں مدیحہ کے لیے بات کروں تو کریں، کس نے منع کیا ہے؟ منیب نے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے آخر میں پھر سے شرارت سے کہہ کر زوردار کہا لگایا، اچھا، بڑا شوق ہے تمہیں شادی کا؟ زیبا بھی ہلکی پھلکی ہو کر اس کے مقابل آئی تھی۔ تو کیا اب بھی نہ ہو شوق؟ منیب کا شرارتی انداز ہنوز تھا۔ ماں بیٹے کی شرارت پر کھل کر ہنس دی۔ زیبا نے امین اور ممتاز سے تفصیل سے بات کر لی تھی اور مدیحہ کے لیے منیب کی رضامندی بھی بتائی تھی۔ بس آپ لوگ یہ چکر ختم کریں، میں 2 ماہ بعد پاکستان آؤں گی تو پھر منیب اور مدیحہ کا نکاح کروں گی۔ رخصتی اگلے سال مدیحہ کا ماسٹرز کمپلیٹ ہونے کے بعد کریں گے۔ سب ہی خوش تھے اس رشتے سے، سوائے مدیحہ کے، جسے لگ رہا تھا کہ منیب اس کے ماں باپ کا احسان چکا رہا ہے اسے اپنا کر۔ عزیز اور اقرا تک یہ خبر پہنچی تو اقرا نے خوب واویلا مچایا، دیکھا، کہا تھا نا میں نے پہلے ہی کہ کچھ کر لیں، امین اور ممتاز تو ہیں ہی گھننے، اب اتنے سال منیب کو پالا ہے تو سود سمیت وصول بھی کریں گے۔ شروع سے ہی لالچ تھا ان دونوں کے دلوں میں، کمائی بھی کھا رہی ہیں اس کی، اب بیٹی بھی اس کے پلے باندھ کر فارغ ہو جائیں گے۔ اقرا تو یوں جل رہی تھی جیسے دہتی بھٹی میں جا گری ہو۔ جب کسی نے مدیحہ کی بات نہ سنی، اس کی دلیل کو کوئی اہمیت نہ دی تو وہ خاموش ہو گئی، ناراض سی گھر میں پھرتی۔ منیب سے تو وہ بالکل ہی کٹ گئی، منیب بھی اسے جلا رہا تھا، سائمہ کا نام لے لے کر وہ جل بھی رہی تھی۔ بھئی نادیہ، تمہیں تو پتہ ہے نا ماموں اور ممانی کے کتنے احسانات ہیں مجھ پر، میں مدیحہ سے شادی کر کے ان کے احسانات کا بدلہ چکا رہا ہوں، ورنہ تم خود بتاؤ مجھ جیسا ہینڈسم لڑکا مدیحہ کے ساتھ اچھا لگے گا بھلا؟ مدیحہ لاؤنج میں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب منیب وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نادیہ آئی تو اس سے باتیں کرنے لگا۔ پہلے تو مدیحہ سنتی رہی، پھر جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو زور سے کتاب بند کی۔ تو نہ کریں احسان، آئے بڑے محسن ہمارے، وہ رندے گلے سے بس اتنا ہی کہہ پائی اور وہاں سے چلی گئی۔ منیب مسکرا دیا۔ منیب بھائی، نہ تنگ کرے میری بہن کو، ورنہ میں پھپھو سے شکایت کر دوں گی آپ کی، نادیہ نے وارننگ دی۔ کیوں نہ کروں اس جل ککڑی کو تنگ، مجھے جانتی نہیں ہے کیا جو سائمہ اور اقرا مومانی کی باتوں پر یقین کر لیا اس نے۔ منیب کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ زیبا پاکستان جانے کی تیاریوں میں مگن تھی، اس کی بیٹیاں بھی اس کے ساتھ جا رہی تھی۔
وہ دونوں بھی اب کالج میں زیر تعلیم تھی۔ زیبا، عادل نے اسے پکارا۔ وہ پیکنگ کے دوران مصروف انداز میں بولی۔ میں بھی چلوں پاکستان؟ زیبا نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ میں پاکستان منیب کے نکاح کے لیے جا رہی ہوں، اس نے جیسے یاد دہانی کروائی۔ ہاں تو کیا ہوا، میں نہیں جا سکتا کیا؟ آپ کی مرضی ہے، زیبا جواب دے کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ زیبا، جب ہماری بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی تو ہم دونوں اکیلے ہو جائیں گے، ہے نا؟ زیبا ہاتھ روک کر اس بے موقع بات پر اسے دیکھنے لگی۔ تم منیب کی شادی کر کے اسے یہیں بلا لو اپنے پاس۔ زیبا تو جیسے سن ہو گئی۔ کیوں؟ بڑا تیکھا انداز تھا اس کا۔ بیٹا ہے تمہارا، تمہارے ساتھ رہنا چاہیے اسے۔ اچھا، بیٹے کو جب میرے ساتھ رہنا چاہیے تھا تب نہیں رہ سکا تو اب میں اسے کیسے اپنے ساتھ رکھوں؟ اب تو ہمیں عادت ہو گئی ہے ایک دوسرے کے بغیر رہنے کی۔ زیبا کی آواز نم ہوئی۔ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا وہ۔ عادل خود غرض تھا، مگر اتنا تھا یہ زیبا کو آج پتہ چلا تھا۔ اب وہ اپنی تنہائی اور بڑھاپے کے لیے ایک مضبوط سہارا چاہتا تھا تو اسے منیب یاد آ گیا تھا، اور جب اس کی ذمہ داری اٹھانے کا وقت تھا تو اسے پرائی اولاد کہہ کر بری الذمہ ہو گیا تھا۔ بڑھاپے کا سہارا وہ بنتی ہیں جن کو پیار اور توجہ سے پال کر جوان کیا جائے، اور ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، تو اب ہمیں سہارے کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ اب وہ ان کا ہی سہارا بنے گا جنہوں نے اس کو مضبوط کیا ہے، ہمارا اب اس پر کوئی حق نہیں۔ زیبا کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جس نے عادل کو چپ کروا دیا تھا۔ زیبا کام ادھورا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ آج کل عادل کے دل میں بڑھاپے میں اکیلے رہ جانے کا خوف جڑیں پکڑنے لگا تھا۔ کاش میں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہوتا تو آج یوں خالی ہاتھ نہ ہوتا۔ عادل پچھتاوے سے ہاتھ ملنے لگا۔ زیبا پاکستان آ چکی تھی۔ اگلے جمعے کو منیب اور مدیحہ کا نکاح تھا۔ منیب کی پھوپھیوں کو بھی دعوت دی گئی، وہ خوشی خوشی شریک ہونے کو تیار تھیں۔ بہنوں کے ذریعے یہ خبر جبران تک پہنچی تو وہ جیسے لٹے ہوئے مسافر کی طرح بیٹھا رہ گیا۔ میرے بیٹے کا نکاح ہے اور مجھے کسی نے اطلاع تک نہ دی، میں یہاں میلوں دور بیٹھا ہوں۔ دل میں شکوہ آیا، کون سا بیٹا؟ صرف پیدا کر کے دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے والا بھی کبھی باپ ہوتا ہے؟ ضمیر سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے، ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ رامین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر متوجہ کیا۔ کچھ نہیں، سر میں درد ہے، ایک کپ کافی بنا دو۔ رامین کافی بنانے چلی گئی۔ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ جوان بیٹے کا باپ ہوتے ہوئے بھی بے اولاد کہلاتا ہوں۔ جبران نے آنکھوں کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے مسل کر ان میں آئی نمی کو صاف کیا۔ مدیحہ کی ناراضی ہنوز تھی، یہاں تک کہ نکاح کا دن آن پہنچا۔ نکاح نامے پر سائن کر کے وہ اتنا روئی کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ماتھے کی بندیا الٹ گئی، کاجل بہہ کر پھیل گیا، میک اپ بگڑ گیا۔ اسے بمشکل چپ کروا کر زیبا اور ممتاز کمرے سے باہر نکل گئیں۔ گھر کے ہی مہمان تھے نکاح میں، اقرا اور عزیز ناراض تھے، اس لیے شامل نہیں ہوئے۔ منیب کی پھوپھیاں آئی تھیں، امین کی اپنی فیملی اور زیبا کی بچیاں، بس یہی مہمان تھے۔ سب کھانا کھا رہے تھے۔ سنا ہے بلکہ آنکھوں دیکھا ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ بہت رو رہی ہیں۔ نادیہ نے سب سے نظر بچا کر منیب کے کان میں سرگوشی کی۔ آپ چاہیں تو جا کر تسلی دے سکتے ہیں، تب تک میں یہاں سب کو مصروف رکھوں گی، نادیہ نے شرارت سے کہا۔ تو منیب خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ نادیہ جو مدیحہ کے لیے کھانا لینے آئی تھی، خود بیٹھ کر مزے سے کھانا کھانے لگی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ مدیحہ گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ اس کا دھیرے دھیرے ہلتا وجود گواہی دے رہا تھا کہ وہ ابھی تک رو رہی ہے۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سن کر بھی وہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔ وہ سمجھی نادیہ کھانا لے کر آئی ہے۔ چند لمحوں تک جب کوئی آواز سنائی نہ دی تو اس نے روتے روتے سر اٹھایا۔ سامنے منیب کو کھڑے دیکھ کر وہ سٹ پٹ آئی، مگر اس کے لبوں پر مچلتی ہنسی کو دیکھ کر غصے میں آ گئی۔ کیا دیکھنے آئے ہیں؟ وہ ابھی اتنا ہی بولی تھی کہ منیب نے اسے کندھوں سے تھام کر آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا اور خود کہا لگا کر ہنس دیا۔ اپنی حالت اور شکل دیکھ کر وہ منیب کو ہنستا دیکھ کر مدیحہ دوبارہ رونے لگی۔ ادھر آؤ، ادھر بیٹھو آرام سے۔ منیب نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے پر بٹھایا اور خود سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہیں اب بھی یہی لگ رہا ہے کہ میں نے صرف ماموں کا احسان اتارنے کے لیے تم سے شادی کی ہے؟ حقیقت یہی ہے، وہ اٹل تھی۔ اف بے وقوف لڑکی، ماموں کے احسانات اتارنے کے 101 طریقے اور تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ تمہاری شادی اپنے سے کسی زیادہ اچھے شخص سے کروا دیتا، مگر نہیں کروائی۔ کیوں؟ کیونکہ میں خود تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔
اب اسے تم خلوص اور محبت تو کہہ سکتی ہو، احسان نہیں۔ منیب کے سر پیٹنے کی کسر رہ گئی تھی بس۔ محبت؟ مدیحہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا ہے محبت کہہ سکتی ہو۔ مطلب؟ مدیحہ نے ناسمجھی سے منیب کو دیکھا۔ مطلب میں تم سے کوئی طوفانی محبت نہیں کرتا۔ ہاں، بچپن سے ساتھ ہیں تو ایک مانوس سا فطری لگاؤ ضرور ہے جو انشاءاللہ محبت میں بھی بدل جائے گا، ہے نا؟ اس نے ایک دم اس سے سوال کیا تو جو وہ غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی بے ساختہ اس بات میں سر ہلا گئی اور پھر یکدم شرمندہ سی ہو گئی۔ جہاں تک بات ہے تمہارے خدشوں کی، تو بس ایک بار یاد رکھنا، میں بے وفا باپ کی اولاد ضرور ہوں مگر اپنے باپ جیسا نہیں ہوں۔ میں چاہت اور عزت پر مبنی ایک مضبوط گھر کی بنیاد رکھوں گا، کیونکہ ٹوٹے ہوئے گھروں کے بچے بڑے مضبوط گھر بناتے ہیں۔ منیب نے پر یقین لہجے میں کہا تو یہ یقین مدیحہ کے دل میں اتر گیا۔ اچھا، اب چلتا ہوں۔ زیادہ دیر تمہاری شکل دیکھتا رہا تو کہیں اپنے فیصلے پر پچھتانے ہی نہ لگوں۔ منیب نے اس کے بگڑے میک اپ کو دیکھ کر شرارت سے کہا اور اس کے تیور دیکھ کر جلدی سے دروازہ پار کر گیا۔ مدیحہ گہرا سانس لے کر طمانینت سے مسکرا دی۔